बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में बेशर्मी और बिना पर्दे का एक म्यूजिकल कंसर्ट हुआ जो उस जगह के पास था जहां कभी कौम समूद तबाह हुई थी। वहां फिर से बुराई और बेहयाई बढ़ रही है। यही सऊदी अरब है, वही पाक सरजमीन जहां से इस्लाम का सूरज निकला था, जहां कुरान पाक नाजिल हुआ था, जहां प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को हया, इंसाफ और पाकीज़गी का पैगाम दिया था और जहां हया को ईमान का हिस्सा बताया गया था। लेकिन आज उसी सरजमीन पर बेहयाई के मेले क्यों लग रहे हैं? क्यों वहां संगीत और गानों के फहश कंसर्ट कराए जा रहे हैं? उस जगह के करीब जहां पहले भी कौम समूद पर अल्लाह का अजाब आया था, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, वही अब इस्लामी उसूलों से बगावत क्यों कर रहा है? क्या वाकई अब उस मुकद्दस सरजमीन की बेइज्जती का वक्त आ गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको वही मंजर, वही हकीकत और दिल दहला देने वाले सबूत दिखाएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत, किस चीज़ को अपनाना चाहिए और किससे बचना चाहिए, कौन सी बातें अपनाने से एक अच्छा और पाक मुआशरा बनता है और किन बातों की वजह से मुआशरा गद्दार और बिगड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे पाक और मुकद्दस ज़मीन माना जाता है, क्योंकि हिजाज मुकद्दस के इलाके में बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी मौजूद है। इसके अलावा सैकड़ों पाक मुकामात भी हैं जो इस्लामी तारीख से जुड़े हुए हैं। इसलिए सऊदी अरब में बेहयाई, बेशर्मी और फजूल कामों को सख्ती से रोका जाता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से सऊदी अरब के हालात बहस का मुद्दा बने हुए हैं। ऐसे शर्मनाक वाक़यात होते रहते हैं जिनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा का दिल बहुत गमगीन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, समुंदर का वो इलाका जो आज सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से मदाइने सालेह में मौजूद है, वही जगह है जहां अल्लाह का अजाब एक दर्दनाक चीख की शक्ल में नाजिल हुआ था। कुरान मजीद में सूरह हूद, सूरह हिज्र और दूसरे जगहों पर इस कौम की सरकशी और तबाही का बार बार जिक्र किया गया है। असल में जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक के सफ़र में इस बस्ती के पास से गुजरे तो हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को वहाँ ठहरने से सख्ती से मना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वहाँ का पानी ना पिया जाए और ना ही कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि जब कुछ सहाबा ने वहाँ के कुएं का पानी लेकर आटा गूँथा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आटा जानवरों को देने का हुक्म दिया और कुएं का पानी भी फेंकने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। यहाँ सिर्फ इबरत यानी सबक के लिए रुक सकते हैं, ना कि आराम या तमाशे के लिए। हैरानी की बात यह है कि आज की साइंस भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायतों को मानती है। माहिरीन का कहना है कि कौम समूद के इलाके में आज भी ज़मीन से ऐसी ख़तरनाक किरणें निकलती है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वहाँ का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने या ज़्यादा रुकने से किडनी और लीवर को नुकसान हो सकता है। इसका असर सेहत के साथ साथ पैसे और कारोबार पर भी पड़ सकता है। अब सोचने की बात यह है कि वही जगह जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होने और पानी इस्तेमाल करने से मना किया था, आज वहीं पर सऊदी हुकूमत ने कंसर्ट, म्यूजिकल शो, वेस्टर्न फैशन फेस्टिवल और डांस इवेंट्स शुरू कर दिए हैं। ये सब कुछ विजन 2030 के नाम पर हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब को मॉडर्न और टूरिज्म फ्रेंडली मुल्क बनाने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तरक्की का मतलब ये है कि हम इस्लामी तालीमात और पाक मकामात की हदों को भी भुला दें? क्या अब पाक जगह हिजाज की पहचान बस यही रह गई है कि यूरोप की तरह चलकर बेहयाई और बेशर्मी फैलाई जाए? ये सिर्फ अफसोसनाक ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की रूहानी पहचान पर हमला है।
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گاؤں کے پانی کو صرف اس کے برے اثر سے بچنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا، تو آج وہیں گھوم پھر کر محفلیں سجا کر کس رب کو راضی کیا جا رہا ہے؟ سعودی حکومت خود کو اسلام کی خدمت گزار کہتی ہے، لیکن آج وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ خادم یعنی سیوک نہیں بلکہ خائن یعنی دھوکے باز ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ وہی پاک سرزمین جسے پوری دنیا کے مسلمان اسلام کا مرکز مانتے ہیں، آج وہاں سدھار کے نام پر بے حیائی اور فضول تماشوں کا بازار گرم ہے۔ سعودی حکمرانوں نے وہاں جوا کھانے اور غیر شرعی محفلیں شروع کر دی ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے بھی وہاں تاج پوشی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جبکہ اصلی علماء دین جو حق کی بات کرتے ہیں انہیں چپ کرا دیا جاتا ہے۔ خلافت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو آج مقدمے اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج سعودی عرب کے بڑے شہروں میں سنیما ہال اور جوئے کے اڈے یعنی کیسینو کھل رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے ایسے منورنجن کے سینٹر بنائے جا رہے ہیں جہاں عورتوں کو بکنی پہن کر آزادی سے گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ سعودی حکمرانوں کے اس رویے سے شاید پردہ اور اسلامی تہذیب کی عزت بھی مٹ رہی ہے۔ یہ بدلاؤ سعودی عرب کے اسلامی سماج کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور وہ سرزمین جو کبھی اسلام کی پناہ گاہ مانی جاتی تھی اب ایک تماشا بنتی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد نے اپنے پلان کے تحت سعودی عرب میں ایک نیا پشچمی انداز کا ماحول شروع کیا ہے، تاکہ سعودی عرب بھی دنیا کے آگے بڑھے ہوئے ملکوں کی طرح پیسہ اور کلچر میں مضبوط بن سکے، مگر ان سب کے پیچھے ایک گہری مذہبی چوٹ چھپی ہوئی ہے۔ اس کی تازہ مثال ریاض سے 125 کلومیٹر دور ایک سمندری علاقہ ہے، جہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو ساتھ میں تیرنے کی اجازت دی گئی ہے اور کپڑے پہننے کی کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ اس جگہ پر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ نہ صرف اسلام کے خلاف ہے بلکہ سعودی عرب کی اپنی تہذیب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سعودی شاہی خاندان نے اس سمندری کنارے پر ایک نائٹ کلب بھی بنا دیا ہے، جہاں رات بھر ناچ گانا چلتا ہے اور شراب بھی کھلے عام پی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے، اور سعودی حکومت اس مقدس پوتر سرزمین کو یورپی تفریح گاہ یعنی منورنجن کی جگہ میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی حکمرانوں کے ان قدموں سے نہ صرف اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بلکہ وہ خود کو دنیا کے سامنے آدھونک دکھانے کے لیے پشچمی سوچ کو اپنانے کی بھاری قیمت بھی چکا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب کو مکہ اور مدینہ کی وجہ سے مقدس سرزمین مانتے ہیں۔ ایسے کام مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی اور غم بھر رہے ہیں۔ روشن خیالی یعنی لبرل سوچ کے نام پر جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ اصل میں اسلامی تعلیمات اور پاک روایات سے دور جانے کی کوشش ہے۔ ایک طرف سعودی عرب کا نظام حکومت پشچمی دنیا کی طرف جھکتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عام لوگ روحانیت اور اسلامی تہذیب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں پر چاروں طرف سے تنقید یعنی آلوچنا ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ کھل کر بول رہے ہیں۔ اسلامی اسکالر اور عام شخصیتیں بار بار سوال اٹھا رہی ہے کہ آخر سعودی عرب جا کس طرف رہا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس تب ہوتا ہے جب یہ بدلاؤ مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے کہ مکہ معظمہ جہاں اللہ کا گھر ہے اور مدینہ منورہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہیں اب ناچ گانا، فحاشی اور پشچمی تہذیب کی تصویریں سامنے آ رہی ہے۔ عورتوں کے لیے پردے کے اصولوں کو ڈھیلا کیا جا رہا ہے، جانوروں کو کھیلوں میں شامل کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کی حدیں پار کی جا رہی ہے۔ اب تو یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے۔ کیا یہ وہی زمین ہے جسے پوری امت عزت کی نظر سے دیکھتی تھی؟ آج اس مقدس جگہ پر بھی کوئی احترام نہیں رہا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان بہت دکھی ہیں اور سعودی عرب حکمرانوں کے فیصلوں پر غم اور غصہ جتا رہے ہیں۔ آج کے سعودی حکمران اسلام کے نام پر حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے فیصلے اسلام سے بالکل الٹ ہیں۔ وہی کام جو پہلے غیر مسلمانوں میں دیکھے جاتے تھے
اب اس پاک زمین پر ہونے لگے ہیں۔ ترقی یعنی وکاس اور روشن خیالی یعنی آدھونک سوچ کے نام پر محمد بن سلمان نے ایسا راستہ چنا ہے جس میں نہ تو مذہب بچ سکتا ہے اور نہ ہی عزت۔ ان حکمرانوں نے دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جگہ بھی یورپ بن جائے گی، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ نہ یورپ دیکھتا ہے نہ عرب، وہ صرف ظلم، گمراہی اور بے حیائی کو دیکھتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے کہی گئی باتیں آج لفظ بہ لفظ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، شراب کھلے عام پی جائے گی اور لوگ گناہوں میں ایسے ڈوب جائیں گے جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ راستوں پر ہی زنا کریں گے اور وہاں سے گزرنے والے انہیں دیکھ کر ایسے برتاؤ کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یورپ میں تو یہ سب پہلے سے ہی ہو چکا ہے، لیکن افسوس اب وہی حالت ان سرزمینوں میں بھی آ گئی ہے جہاں کبھی فرشتے ادب سے اترا کرتے تھے۔ اب وہاں نائٹ کلب، کنسرٹ اور بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ وہ سب کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی نشانیوں میں بتایا تھا، آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ وہی دور ہے جس کی باتیں سن کر صحابہ اکرام کے چہروں کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا، لیکن آج ہم اسی گناہ کو ترقی اور روشن خیالی کا نام دے رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کس کو اپنانا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے، کون سی عادات ایک پاکیزہ اور نیک معاشرہ بناتی ہے اور کون سی عادات معاشرے کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے مردوں اور عورتوں کو عزت، شرم، پاک دامنی اور حیا اپنانے کا حکم دیا تاکہ معاشرہ صاف اور نیک بن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا پاک معاشرہ قائم کیا جس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام اپنے اپنے دائرے میں رہتے تھے اور ان حدوں سے باہر جھانکنا گناہ سمجھتے تھے۔ وہ حیا کی کمی کو موت کے برابر سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین ایک خاص اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ شریعت کی نظر میں حیا وہ جذبہ ہے جو انسان کو بیہودہ اور گندے کاموں سے روکتا ہے۔ اسلام میں حیا اور پاک دامنی اپنانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ معاشرہ امن اور پاکیزہ رہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں حیا کا جذبہ ڈالا اور انہیں بے حیائی سے دور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اخلاق اور عادتوں کو درست کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایماندار مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اور اللہ ان کے سب عمل سے خوب واقف ہے۔ اور ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو نہ دکھائے۔ نماز کی پابندی کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور روکتا ہے بے حیائی، برے کام اور ظلم سے، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا، بے حیائی کے کسی بھی طریقے کے پاس بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلے ہو یا چھپے ہوئے، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا ڈر دکھاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تمہیں اپنی رحمت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی اور مرد کے جسم کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی اور عورت کے جسم کو نہ دیکھے، اور کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے، اور نہ کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اپنی ران یعنی جانگ سے کپڑا مت ہٹاؤ، اور نہ کسی زندہ کی ران دیکھو اور نہ مردے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے کلام میں سے جو حاصل کیا وہ یہ ہے کہ اگر تم شرم و حیا نہیں رہی تو جو چاہو کرو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت بنا نقاب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے مقتول شہید بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک صاحب نے کہا، آپ اپنے شہید بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہے اور اتنی مصیبت اور غم کے باوجود بھی آپ نقاب اوڑھے ہوئے ہیں؟ اس عظیم خاتون نے جواب دیا، اگرچہ میرا لخت جگر فوت ہو گیا لیکن میری حیا یعنی شرمیلی زندگی تو ابھی باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی، غیر محرم عورت پر پہلی نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر مت دوڑاؤ، کیونکہ دوسری نظر کے لیے تم سے پوچھا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں کے گھر مت جاؤ جن کے شوہر موجود نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون جسم میں دوڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے اور اسے برقرار رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بری بات جہاں بھی ہو قابل ملامت ہے یعنی نندنیہ ہے، اور شرم و حیا جہاں بھی ہو وہ قابل فخر یعنی گورو کی بات ہے۔ پیارے دوستوں، یہ چند حدیثیں تھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پاک دامنی اور شرم و حیا کے متعلق ہدایت اور تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ شریعت نے شرم و حیا کو بچانے، رشتوں کو مضبوط کرنے اور مرد و عورت کی جسمانی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے نکاح جیسا خوبصورت بندھن بنایا ہے، جس کے ذریعے رحمت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر اسی سے رشتہ داریاں، خاندان اور پورا معاشرہ یعنی سماج وجود میں آتا ہے۔ عورت کے 4 بڑے مقام اور درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت سے نوازا ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر عورت بہن ہے تو اس کی پرورش، تربیت اور اچھے رشتے کے بدلے جنت کی ضمانت ہے، اگر عورت بیوی ہے تو اسے مرد کا لباس اور دنیا کی سب سے بہترین دولت قرار دیا گیا ہے۔ آج کے معاشرے میں برائی، بے حیائی اور فضول خرچی عام ہو چکی ہے۔ اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے جو پاکیزہ ہدایتیں اور تعلیمات دی ہے، آج کے دور کے زیادہ تر لوگوں نے انہیں نہ پڑھا، نہ سمجھا اور نہ ہی ان پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا اور اسے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا کر عزت اور پاکیزگی کی مثال بنا دیا۔ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت اور عظمت دی اور وقار اور سر بلندی کا تاج اس کے سر پر رکھا، اس کو گھر کی ملکہ بنایا، جس سے گھر کا چراغ روشن ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے گھر میں سکون اور راحت پیدا ہوتی ہے۔ مرد اور اولاد کے لیے گھر میں رہنا سکون اور چین کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اسلام کے اس پاک صاف نظریے کے خلاف پشچمی تہذیب کے دیوانے لوگوں نے عورت کو محفلوں اور عیش کا سامان بنا دیا ہے اور بازاروں کی سجاوٹ بنا کر اس کی عزت کو برباد کر دیا۔ ایسے حالات سے شریعت نے سختی سے روکا ہے، لیکن پشچمی نقل نے ہمارے سماج میں بھی اپنا گندا طریقہ پھیلا دیا، جس کا انجام آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج آئے دن اخباروں میں یہ دردناک خبریں چھپتی ہے کہ معصوم بچیاں ان درندوں کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ مغربی تہذیب نے انسانیت کو حیوانیت میں بدل دیا اور انسان کو درندہ بنا دیا، اور اسی تہذیب کے متوالے آج آنکھیں بند کر کے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو سر سے پاؤں تک مغرب میں ڈوبا ہو
وہی شریف اور سمجھدار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ بیوی کو شوہر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور شوہر بیوی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لڑکے اور لڑکیاں نکاح کو قید سمجھتے ہیں اور بے حیائی کو آسان اور سستا راستہ مانتے ہیں۔ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہمارے سماج کو نگل رہا ہے۔ آج خاندان سے سکون اور اطمینان رخصت ہو چکا ہے۔ انسانیت جیتے جی مر رہی ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہے، حیا لٹ رہی ہے، جوانیاں داغدار ہو رہی ہے، بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ آج کے اس بے حیائی والے دور میں رشتوں کی اہمیت کو کچل دیا گیا ہے۔ ہر انسان بس جسمانی مزے پورے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نہ باپ کی عزت رہی، نہ بیوی کی قدر، نہ بیٹی کی اہمیت۔ لوگ غلط اور بے حیائی والی زندگی کو ہی آزادی سمجھنے لگے ہیں۔ اسی سوچ اور تہذیب کا نتیجہ تھا اسلام آباد میں نور مقدم کا قتل، جسے طاہر شاخیر نے انجام دیا۔ دونوں پڑھے لکھے، کھاتے پیتے اور لبرل تھے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کے حامی تھے، پھر ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن گئے؟ سوچئے اور بار بار سوچئے، اس حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ، تعلیم، ماحول، دولت، بے حسی، مغربی تہذیب۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اولاد جوان ہو جائے تو اپنی مرضی کی زندگی جیے، غیر مرد اور غیر عورت کی دوستی کوئی مسئلہ نہیں، کیا یہی آج کے حالات کی اصلی وجہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بدکاری کی چرچا ایمان والوں میں پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا، اس کا ایک بڑا کارن یہ تھا کہ وہ قوم شرم و حیا سے خالی ہو چکی تھی، بے حیائی کے کام بھری محفلوں اور مجلسوں میں کھلے عام کرتی تھی۔ ان کے بازار اور محلے فحش اور بے حیائی کے اڈے بن چکے تھے۔ آج کی سیکولر تہذیب نے بھی انسانیت کو ہلاکت کے کگار پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، حکمران ہو یا عوام، علماء ہو یا طلبہ، سب مل کر اس بے شرمی اور بے حیائی کے خلاف کھڑے ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔